नाज़रीन, खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सबको सलाम। मैं आपका खादम, आपका होस्ट रेवरेंड डॉक्टर रॉबिन्सन असगर ईमान का सफ़र प्रोग्राम लेके आज फिर आपके सामने हाज़िर हूँ। और नाज़रीन, मैं सबसे पहले आपको क्योंकि ये हमारा पहला लाइव प्रोग्राम है इस नए साल में 2020 में, गो के हमने प्रोग्राम दो किए रिकॉर्डेड प्रोग्राम्स थे, लेकिन ये प्रोग्राम हमारा पहला लाइव प्रोग्राम है। और मैं इस लाइव प्रोग्राम में आपको इस नए साल की मुबारकबाद पेश करते हुए और इस नए साल में आपके लिए ढेरों खुदा की बरकतों को मांग लेता हूँ, ताकि खुदावंद अपने पाक रूह के वसीला से आपको वो सारी बरकतें और वो सारी नेमतें अता करे जो उसने अपने पास रखी हुई हैं। यकीनन खुदावंद हमारे खुदा के पास हमारे लिए हर तरह की बरकतें मौजूद हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या हम उन बरकतों को लेने के लिए तैयार हैं और कलाम के मुताबिक उस तौर पे चलने के लिए तैयार हैं जैसे खुदा का कलाम हमें सिखाता है। यकीनन खुदा का कलाम हमें सिखाता है और हम ईमान के सफ़र के इस प्रोग्राम में आप तक वो कलाम की बातें इसीलिए पहुंचाते हैं ताकि हम कलाम की उन सच्चाइयों को और कलाम के उन भेदों को उस तौर पे आपके सामने रख सकें, ताकि अगर आप किसी भी रंग, किसी भी नस्ल, किसी भी मज़हब से हैं तो आप खुदा के उस मंसूबा को और खुदा के उस प्लान को ना सिर्फ जान सकें बल्कि उस प्लान पर अमल करते हुए उस जगह तक पहुंच सकें जहां खुदावंद हमारा खुदा चाहता है कि हम सब पहुँचें। आज ईमान के इस सफ़र के प्रोग्राम में जब हम इस नए साल में दाखिल होके कलाम की बातें आप तक पहुंचाना चाहते हैं, तो मैं ज़रूर फिर से वही बात कहूँगा कि हर एक सफ़र के लिए एक मंजिल का होना नहायत ही ज़रूरी है। क्या आपने अपनी मंजिल का तयन किया है? और क्या वो मंजिल जहाँ आप पहुँचना चाहते हैं ये वही मंजिल है जहाँ खुदावंद हमारा खुदा आपको देखना चाहता है? क्योंकि कलाम मुक़द्दस हमें बड़े वाज़े तौर पे बताता है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। और खुदा का मकसद आपको उस हमेशा की ज़िंदगी तक पहुंचाना है। और हम कलाम की ये बातें आप तक इसीलिए लेके आते हैं कि आप उस हमेशा की ज़िंदगी को हासिल कर लें। आज जबकि हम कलाम की बातों को और इस नए प्रोग्राम में आगे बढ़ने को हैं, तो हम पिछले दिनों पूरी दुनिया में एक ऐसा माहौल था कि हर तरफ चरागा था, हर तरफ दुनिया जो है वो अल-मसीह की पैदाइश की खुशियाँ मना रही थी, या जो नहीं पहचानते वो वैसे ही उन खुशियों में शामिल हो रहे थे। आज भी हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे, यानी कि अल-मसीह की पैदाइश और पाकिस्तानी मीडिया। पिछले दिनों हमने देखा कि अल-मसीह की पैदाइश के ताल्लुक से पाकिस्तानी मीडिया में बहुत बातें हुई, बहुत सी बातें की गईं, और मैं खुदा का शुक्र करता हूँ ऐसे मौक़ों के लिए जो खुदा हमें बख्श देता है। और मैं अपने भाई मुबशर लुकमान के लिए भी खुदा का शुक्र अदा करता हूँ जिन्होंने कुछ ऐसी बातें कहीं जो कि दुरुस्त नहीं हैं, जो कि किसी भी तौर पे वो या कोई और उनको प्रूव भी नहीं कर सकता है कि वो जो बातें उन्होंने की। हाँ, हम ये भी जानते हैं कि बहुत से ऐसे अनासर हैं जो रोज़े अज़ल से ही खुदा के कलाम के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं, बल्कि एक तो यकीनन इब्लीस जो कि बाग़-ए-अदन से ही इंसान के पीछे लगा हुआ है और आज भी वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से लोगों को इस्तेमाल करता है कि वो खुदा की राह पे ना चल सकें, उस हमेशा की ज़िंदगी को ना हासिल कर सकें। आज हम इस ताल्लुक़ से भी बात करेंगे कि अल-मसीह की जो असल पैदाइश है उसके बाइबल उसके ताल्लुक़ से क्या कहती है, और अगर हम उसको देखें तो दुनिया के कैलेंडर्स के मुताबिक उसको कैसे जो है वो ये तारीख़ जो है उसको रखा गया है। इसमें शायद कुछ दुनिया की अपनी नज़र के मुताबिक, दुनिया की अपनी सोच के मुताबिक या किसी और चीज़ से ताल्लुक़ से कैलकुलेशंस अपनी अपनी इंसान की हों,
لیکن ہم بات کریں گے کلام مقدس میں سے، اور ہم بتائیں گے کہ کلام مقدس ہمیں کیا بتاتی ہے، سمجھاتی ہے۔ باقی فیصلہ ہم آپ پہ چھوڑیں گے کہ آپ کیسے اسے دیکھتے ہیں۔ اور آج اس ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر اختر انجیلی۔ ڈاکٹر اختر انجیلی، ویلکم ٹو دا شو، آپ کو ہم ویلکم کرتے ہیں۔ ناظرین، میں نے جیسے آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں، کئی پروگراموں میں، بہت سے پروگراموں میں ہمارے ساتھ ڈاکٹر اختر انجیلی شامل ہوتے رہے ہیں، اور خدا کے کلام کا یہ گہرا مشاہدہ رکھتے ہیں۔ پیشے کے اعتبار سے یہ میڈیکل ڈاکٹر ہیں، اور کلام کے خادم ہوتے ہوئے خدا کے خدمت گزار بھی ہیں، اور انہوں نے ایک کتاب بھی لکھی ہے جو اس کے صوفیزم اور جہاد کے تعلق سے، وہ آپ کو امیزون پہ مل سکتی ہے اگر آپ لینا چاہیں۔ ڈاکٹر انجیلی، آپ کو پھر سے ویلکم کرتے ہوئے تھینک یو سر۔ میں آپ سے پہلا سوال یہی کروں گا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو برتھ آف جیزس ہے، یعنی کہ المسیح کی پیدائش ہے، اس کے تعلق سے جو کلام ہمارا ہے وہ، کیونکہ چاروں اناجیل جو ہیں ان کا فوکس اسپرچل ہے۔ جی بالکل، بائبل مقدس کا فوکس شروع سے اسپرچل ہے، اور اسپرچل ایسپیکٹ جو ہیں یا روحانی اعتبار سے کیا مسیح کا آنا کا مقصد کیا تھا۔ اصل میں ان اگر چاروں اناجیل کو ہم دیکھیں تو ان کے مصنفین یقیناً جن کو گائیڈ کرنے والا خدا کا پاک روح تھا، اور ہم مانتے ہیں، اس بات پہ پورا یقین رکھتے ہیں کہ خدا کے الہام سے، پاک روح کے الہام سے یہ اناجیل لکھی گئیں۔ ان کا فوکس جو ہے وہ روحانی رہا، دنیا کے لیے المسیح کا پیغام کیا تھا وہ ان کا فوکس رہا، دنیا میں المسیح کے آنے کا مقصد کیا تھا وہ ان کا فوکس رہا، اور دنیا کیسے نجات تک پہنچ سکتی ہے۔ اور میں اس بات کو بھی دیکھتا ہوں کہ ان کا فوکس اتنا ہسٹوریکل ایسپیکٹ پہ نہیں تھا جو جس کو ہم دیکھیں کہ تاریخوں کے تعلق سے یا دوسری تعلق سے وہ اس کو گہرے طور پہ بیان کرتے۔ آپ اس کے تعلق سے کیسے اور کیا کہیں گے؟ پادری صاحب، تھینک یو ویری مچ۔ یہ بہت ہی گہرا اور وسیع ٹاپک ہے، لیکن چونکہ آج ہم اس کو دیکھیں گے اور اس نظر سے دیکھیں گے کہ یہ ہمارے سننے والوں کے لیے، ہمارے دیکھنے والوں کے لیے، ناظرین کے لیے باعث برکت ہو، تو سب سے پہلی بات تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بے شک اناجیل اربع میں، چاروں انجیلوں میں ہمارے لیے وہ واقعات بیان کر دیے گئے ہیں جس طرح سے خداوند یسوع مسیح کی پیدائش ہوئی اور جس طرح سے انہوں نے اپنی خدمت کی اور پھر قربانی دی۔ لیکن یہ تمام چیزیں خدا کے ایک ازلی اور ابدی منصوبے کا حصہ تھیں۔ پہلی بات جو ہمیں یاد رکھنی چاہیے وہ یہ تھی کہ خداوند یسوع مسیح کی ذات اقدس تاریخ میں واحد ایسی شخصیت ہے جن کی پیدائش سے پہلے 313 پیشین گوئیاں تو میں نے جمع کی ہیں، لیکن لوگ کہتے ہیں 340-50 پیشین گوئیاں جو ہیں وہ صحیفوں میں کر دی گئیں کہ خداوند یسوع مسیح جب اس دنیا میں آئیں گے وہ کیسے آئیں گے، وہ کب آئیں گے، وہ کہاں آئیں گے، اور پھر یہ بھی بتا دیا گیا کہ وہ کیوں کر آئیں گے۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ان کے آنے کے بارے میں جو پہلی پیشین گوئی ہے، پیدائش 3:15 میں لکھا گیا ہے کہ وہ عورت کی نسل سے آئیں گے، یعنی کہ ان کی زندگی میں، ان کے وجود میں، انسانی جسم میں جو وہ اختیار کریں گے اس میں مرد کا کچھ نہیں ہوگا، مرد کا تخم نہیں ہوگا، وہ عورت کی نسل سے آئیں گے اور معجزانہ طور پہ آئیں گے۔ یسایہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ وہ ایک کنواری سے پیدا ہوں گے۔ پھر ہمیں بتایا گیا کہ وہ بیت لحم افراطہ میں آئیں گے۔ پھر ہمیں بتایا گیا کہ جب وہ آئیں گے تو قومیں ان کے پاس سونا، مور اور لوبان لے کر آئیں گی۔ تو یہ تمام باتیں جو ہیں یہ اس بات کو ظاہر کرتی ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کی پیدائش معجزانہ پیدائش تھی، اور خدا کے منصوبے کے مطابق ایک خاص وقت پر، ایک خاص
وقت کی تکمیل پر ہوئی، اور ان کے آنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ رشتہ جو باغ عدن میں خدا کا اور انسان کا ٹوٹ چکا تھا، اس رشتے کو دوبارہ بحال کریں، اور اس رشتے کو بحال کرنے کے لیے یہ لازم تھا کہ وہ جسم اختیار کریں، مجسم ہوں، انکارنیٹ ہوں، اور اس کے بعد وہ سیکریفائس دیں، اور وہ سیکریفائس خدا کے حضور قبول ہو، اور پھر انسان کا اور خدا کا رابطہ ہو۔ دیکھیں ان کی پوری زندگی پیدائش سے لے کر ان کے صعود فرما جانے تک تمام کی تمام ایک روحانی مشن کا حصہ تھی، اور اس میں جو کچھ بھی ہوا وہ شریعت، توریت، انبیاء کے صحائف اور نبوتوں کے مطابق ہوا۔ اور آخری بات یہ ہے کہ ان کا مقصد صرف اور صرف انسان کی نجات تھا۔ آمین، بالکل بڑی اچھی اور خوبصورت بات آپ نے کی۔ اور ڈاکٹر انجیلی یہ بات تو بڑی واضح ہے کہ جب ہم کلام مقدس میں بھی دیکھتے ہیں تو کلام مقدس میں سے ہی ہمیں سارے جواب ملتے ہیں۔ بالکل، اور یہ پیدائش کے تعلق سے بھی، مسیح کی پیدائش کے تعلق سے بھی جو ہے کلیئرلی اس کو کلام میں لکھا گیا ہوا ہے۔ میں اس کو ضرور وقتوں کے ساتھ ساتھ، جیسے ہم آج سن 2020 میں بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ہم پیچھے چلے جائیں 2020 سال، تو ہم خود بھی اس بات کو دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت میں کتنی ٹیکنالوجی تھی، کتنا کچھ۔ آج تو ہمارے پاس ہر طرح کے کمپیوٹرز اور نہ جانے کیا کیا ہے، گوگل کر کے ہر چیز دیکھی جا sکتی ہے۔ اور اس وقت کوئی ایسی ایون اگر ہم 100 یا 200 سال پیچھے بھی چلے جائیں تو ہمارے والدین کو بھی صحیح اپنی نہ یاد ہوتی تھی، تاریخیں یاد ہوتی تھی، نہ ان کو اپنی پیدائش کے وہ صحیح طرح سے دن پتہ ہوتے تھے، لیکن وہ یاد کرتے تھے کہ جی وہ سردیوں کے دن تھے یا وہ یہ دن تھے، اس طرح کی باتیں ہوتی تھی۔ لیکن المسیح کے تعلق سے کیونکہ رقم ہے بائبل مقدس میں، تو یہ بھی بات نہیں ہے کہ یہ چیزیں کلام میں نہیں ہیں۔ کلام میں ان کی پیدائش کے تعلق سے جو پیشن گوئیاں ہیں وہ بھی موجود ہیں، آپ نے بتایا ان کے تعلق سے۔ اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ واقعات جو ہوئے ہیں ان کے بھی دن لکھے گئے ہیں۔ اب اس کو ابھی ہم آگے تھوڑا سا اس کو دیکھیں گے، اور اس انداز سے اس کو دیکھیں گے کہ یہ چیزیں بائبل بیان کرتی ہے۔ اب اس کو صحیح طور پہ کیلکولیٹ کرنا اور صحیح طور پہ اس کے وقت کو تعین کرنا، میں سمجھتا ہوں جب یہ کیا گیا جس وقت میں، تو ایک اچھے سوچ سے اور اس کے تعین کرنے سے کیا گیا۔ لیکن میں یہاں پہ خاص طور پہ آج اپنے بھائی مبشر لقمان کے لیے بھی شکر ادا کرنا چاہتا ہوں خدا کا، کہ ان کے وسیلہ سے جب یہ بات ہوئی، گو کہ کہا جاتا ہے کہ یہ مسیانک لابی کا ایک کانسیپٹ ہے جس کو لے کے انہوں نے کیا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ شیطان جو ہے، ابلیس جو ہے، وہ باغ عدن سے ہی وہ پیچھے لگا ہوا ہے کہ کیسے خدا کے اس بڑے پلان کو فیل کرے، جیسے اس نے آدم اور حوا کی زندگی میں آ کے اس پلان کو فیل کرنا چاہا۔ ہم ان کے لیے اور ان کی معافی جو انہوں نے مانگی، ہم اس کو بھی قبول کرتے ہیں، کیونکہ کلام ہمیں یہی سکھاتا ہے۔ اور انہوں نے جب مبشر لقمان نے یہ معافی مانگی تو میں اس بات کو سمجھتا ہوں کہ ضرور خدا کے روح نے بھی انہیں قائل کیا ہوگا کہ انہوں نے اس غلط بات کی ہے، غلط اپنی جو بھی ان کی سوچ تھی وہ غلط تھی۔ اور ہم اس معافی کو بھی قبول کرتے ہوئے ہم ببلیکلی دیکھیں گے کہ جب بہت بڑے یہودی ایک جو ہسٹورین ہیں، جوزفس جو ہیں، اور وہ اگر ان کے تعلق سے دیکھا جائے تو وہ اپنی بہت تحقیق کے بعد، کیونکہ ہی واز کنسیڈرڈ، وہ مانے جاتے تھے، جانے جاتے تھے ایک بہت اچھے یہودی ہسٹورین کے تعلق سے، اور وہ بھی اس کی جو مسیح کی پیدائش AD 6 کے لگ بھگ اس کو وہ بتاتے ہیں۔ اور پھر آگے جا کے اس کو اگر ہم کنورٹ کریں، جو ہے جو کنورٹر جو کیلنڈر ہے اس کا جو ہے گوگل میں، تو اس میں بھی وہ تاریخیں جو ہے وہ جو ہوتی ہیں، اور پھر
جو اس کو کنفرم ہوتی ہیں وہ. لیکن ہم خاص طور پہ آج اس بات کو دیکھیں گے کہ وہ جب اسم نویسی ہوئی اس کا بھی تعلق ہسٹری میں ملتا ہے کہ وہ جب وہ سینسس ہوئے اور اس کا بھی ایک وقت یہودی ہسٹری میں بھی اس کا ملتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمیں اس جگہ تک لے کے جاتی ہیں کہ ہم اس سارے معاملے کو سمجھ سکیں. اب جب ہم دیکھتے ہیں مسیح کی پیدائش جو دنیا میں کرسمس منایا جاتا ہے تو اس کو لوکا کی انجیل میں سے اگر ہم دیکھیں پہلا باب اس کی 5ویں آیت سے لے کے 8ویں اور پھر آگے بھی چلے جائیں تو وہاں پہ ذکر ہے وہاں پہ کلام مقدس میں زکریا کاہن کا, اور زکریا کاہن کیسے وہ چنا جاتا ہے اور وہ جو جب وہ اس کی باری آتی ہے کہ وہ جائے ہیکل میں اس پاک ترین مقام میں, اور وہ بائبل اس کو بڑے واضح طور پہ احبار کی کتاب اس کا 16واں باب 29 سے 34 آیت پڑھے تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ وہ 7واں مہینہ جو تھا خدا کے کلامے میں پڑھتا ہوں, یہ تمہارے لیے ایک دائمی قانون ہو کہ 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو تم اپنی جان کو دکھ دینا. تو اور پھر آگے اس کی ساری تفصیل یہ ساری آیات میں لکھی ہے, اور یہ جو ہے کاہن زکریا کاہن چنا جاتا ہے, اور کلام کہتا ہے کہ یہ جو ہم اگر جب لوکا کے ریفرنس میں دیکھیں تو لکھا ہے کہ زکریا خدا کے حضور راست باز اور اس کی بیوی الشبا اور خدا کے احکام اور قوانین پہ بے عیب چلنے والے تھے. تو آپ ذرا اس تعلق سے ضرور تھوڑا سا بیان کیجئے کہ یہ جو 7ویں مہینے کا ذکر ہے یہاں پہ یہ کیا بنتا ہے اور کیسے بنتا ہے اس کا. دیکھیں پادری صاحب, یہ پہلے تو میں چلیں 7ویں مہینے کی پہلے بات کرتے ہیں. یہ 7واں مہینہ جو تھا یہ یہودی کیلنڈر کا تھا. ایک بات ہمیں ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ جب خداوند یسوع مسیح کی پیدائش ہوئی تو اس وقت 2 کیلنڈر رائج تھے اور سائیڈ بائی سائیڈ دونوں چل رہے تھے, اس لیے کیونکہ رومن کیلنڈر AUC جو تھا رومن کیلنڈر جو بعد میں جولین کیلنڈر اور گریگورین کیلنڈر بنا, وہ کیلنڈر چل رہا تھا اور روم کو اپنے کیلنڈر پہ فخر تھا. اس لیے جو کچھ بھی سلطنت کے امور تھے, جو کچھ بھی حکومت کے کاروبار تھے اور جہاں پہ ٹیکس کلیکشن کی بات آتی تھی وہ سارا کچھ رومن کیلنڈر سے ہوتا تھا. لیکن اتنا ہی یہودیوں کو اپنے کیلنڈر پر اعتماد تھا اور غرور تھا, فخر تھا, اور جو باتیں ہیکل اور مذہبی رسومات کی وجہ سے تھی وہ ساری جو ہیں وہ تو جب ہم یہ کرتے ہیں تو 7ویں مہینے کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس کے بعد پھر لکھا گیا آگے بائبل مقدس میں کہ جب وہ الشبا حاملہ ہوتی ہے تو وہ 5 مہینوں تک اپنے آپ کو چھپائے رکھتی ہے, اور پھر 6 مہینے کو پھر جبرائیل فرشتہ جو ہے وہ مریم کے پاس آتا ہے. اب اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہ بات ثابت کرنے والی نہیں ہے, لیکن چلیں بائبل مقدس کی حقیقت ہے, اس کو دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ تقریباً مارچ کا مہینہ بنتا ہے, مڈ مارچ بنتا ہے, اور اگر اس وقت مریم کے پاس فرشتہ آتا ہے تو اس کو ایکسٹریپولیٹ کیا جائے تو پھر وہ دسمبر میں پریگننسی آ جاتی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی پریگننسی جو ہے وہ کچھ آگے پیچھے بھی ہو سکتی ہے. دیکھیں میں میڈیکل ڈاکٹر ہوں, پریگننسی آگے پیچھے صرف 3 وجہ سے ہو سکتی ہے. ایک تو جب اگر پتہ نہ ہو کہ کنسیپشن کب ہوئی ہے, اگر کنسیپشن کا نہیں پتہ تو پھر وہ ڈیٹ آگے پیچھے ہو سکتی ہے. اگر ماں میں کوئی بیماری یا کوئی علت ہو تو اس سے پریگننسی آگے پیچھے, یا بچے میں کوئی پرابلم ہو. ہمیں پتہ ہے کہ جیسس واز اے پرفیکٹ چائلڈ, ہی واز ڈیوائن چائلڈ, ہی واز ڈیوائن ہمسیلف. میری the mother of Lord Jesus Christ was fine and healthy and she was chosen by God, and the inception took place at the time when Gabriel said, جب جبرائیل نے کہا کہ تیرے لیے ایسا ہوگا تو وہ اسی وقت حاملہ ہوئی. تو یہ تینوں چیزیں, اس کا مطلب یہ ہے اگر ہمیں پتہ چلے کہ ان کی کنسیپشن کب ہوئی ہے تو پھر ہم وہ دسمبر کے 25 یعنی کہ اس میں ہم جب دیکھتے ہیں کہ 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو فرشتہ جو ہے وہ زکریا پہ ظاہر ہوتا ہے, وہ اس کو ظاہر ہوتا ہے اور اس کو خوشخبری دیتا ہے, اور پھر اس کے 6 مہینے سے جو ہے یہ آگے سلسلہ چلتا ہے.
تو اب اس کو جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ ببلیکلی تو یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ جو ڈیٹ اس وقت رکھی گئی ہے یہ جو ہے، اور اس کو جو اننسیشن ڈے جب کہ وہ ایڈیس نے ڈکلیئر کیا تھا آئی تھنک AD 156 میں، بہت عرصہ پہلے، تو وہ اننسیشن ڈیٹ اس نے 25 مارچ کا جو تھا، بہت ہم بات کر رہے ہیں 1900 سال پہلے کی، تو اس وقت انہوں نے اس کو ڈکلیئر کیا تھا اس ڈیٹ کو کہ یہ اننسیشن ڈے ہے 25 مارچ جو ہے، اور وہاں سے جب کیلکولیشنز کرتے ہیں تو یہ یہاں تک پہنچتی ہے۔ اب ہم اس پہ کیونکہ لوگوں کی مختلف آراء اور مختلف اس کے اپنی اپنی تحقیقات ہیں، ہم اس کو انسسٹ اس طرح سے نہیں کرتے، لیکن جو بات اصل ہے جو میں نے شروع میں کی تھی کہ اصل میں جو برتھ آف جیسس کرائسٹ ہے، یسوع مسیح کی پیدائش جو ہے، وہ دیکھنے کی بات جس کا فوکس اناجیل نے کیا وہ اسپرچل تھا۔ اسپرچولی جیسس کا آنا کیا تھا اور ان کا مقصد کیا تھا، اور کیا وہ مقصد پورا ہوا، یہ بات ہے۔ آپ اس کے تعلق سے ضرور مختصر بتائیں۔ جی دیکھیں، ہمارے پاس 4 اناجیل ہیں، متی رسول کی انجیل، مرکس رسول کی انجیل، متی مرکس لوکا طبیب کی انجیل، اور پھر یوحنا رسول کی انجیل، اور ان میں بہت تھوڑا لکھا گیا ہے خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کے بارے میں، اور بہت زیادہ لکھا گیا ان کی منسٹری کے بارے میں اور پھر ان کی قربانی کے بارے میں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دس از اے فیکٹ، یہ تاریخی حقیقت ہے۔ جیسے آپ نے ابھی فرمایا کہ جوسیفس نے اپنی کتاب میں اینٹیکوٹیز آف دا جوز، یہودیوں کی تواریخ، اس میں یوسیفس نے لکھا ہے، ٹیسیٹس نے اپنی کتابوں میں ان چیزوں کا ذکر کیا، اور اس کے علاوہ 12 نام اور ہیں بائبل مقدس میں، اناجیل میں، جو بائبل کے بعد بھی ہمیں ملتی ہے، جیسے کیسر اگسطس کا نام ہے، کورنیس کا نام ہے، تبریس کیسر کا نام ہے، پینتس پلاطس کا نام ہے، ہیرودیس کا نام ہے، پھر دوسرے ہیرودیس کا نام ہے، فلپس کا نام ہے، لسانیس کا نام ہے، ریلیجس ہسٹری میں ہنا کا نام ہے، کائفہ کا نام ہے، زکریا کا نام ہے، یوحنا استباغی کا نام ہے۔ تو یہ تمام لوگوں کے نام جو ہیں یہ ہمیں تاریخ میں بھی ملتے ہیں، بائبل مقدس میں تو ملتے ہی ملتے ہیں، تاریخ میں ملتے ہیں۔ کورنیس کے بارے میں لکھا گیا کہ جب کورنیس سوریا کا حاکم تھا تو اس وقت رومیوں نے یہ حکم جاری کیا کہ تمام رومن سلطنت کی اسم نویسی کی جائے۔ اب یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو تاریخ میں کھو گئی ہو۔ آپ تصور کریں کہ رومن امپائر ایٹ دیٹ ٹائم واز دی بگیسٹ اینڈ دی اسٹرانگسٹ امپائر، ان کی طرف سے حکم جاری ہوا ہے، اور حکم کسی ایک قوم کے لیے نہیں، ساری رومن امپائر کے لیے، جو اس وقت آدھی دنیا تھی تقریباً، نون ورلڈ آف دیٹ ٹائم۔ تو یہ ساری چیزیں تاریخ میں موجود ہیں، ان کو ڈھونڈنا پڑتا ہے، ان کی اسٹڈی کرنی پڑی ہے، مطالعہ کرنے سے ان چیزوں کا پتہ چلتا ہے۔ لہٰذا پہلی بات تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، جو لوگ کہتے ہیں کہ جی بائبل مقدس میں یہ نہیں لکھا گیا کہ خداوند یسوع مسیح کب پیدا ہوئے، میں صرف ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنا بائبل مقدس کا مطالعہ گہرا کریں اور بائبل مقدس کے ساتھ سیکولر ہسٹری پڑھیں۔ لیکن اور اس کو ڈاکٹر صاحب اگر ہم دیکھیں، میں اس کو تھوڑا سا ٹاپک کو سارٹ آف وائڈ اپ کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہوئے ہم دیکھیں کہ یہ اگر ہم جب اس کی بات کرتے ہیں سارا، تو اگر وہ اس دور کے جب وہ 7واں مہینہ تشری مہینہ تھا اور اس تاریخ کو 10ویں تاریخ وہاں بتائی گئی ہے، اگر وہ ہیبرو ڈیٹ کنورٹر میں ڈال کے دیکھ لیں تو وہ نکل آتا ہے، بالکل کلیئر کٹ وہ نکل آتی ہیں چیزیں۔ اور آج اگر اس میں ڈالیں تو 5780واں سال بنتا ہے اس کا، اس میں سے اگر یہ 2020 میں ہم جا رہے ہیں یہ نکال کے دیکھ لیں تو وہ سالوں کا بھی وقت آ جائے گا، دنوں کا بھی وقت آ جائے گا۔ لیکن میں اس بات کو جو خاص طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے لیے جو مٹیریل کیا ہے، ہمارے لیے اصل فائدہ مند بات کیا ہے، ایسنس کیا ہے، ایسنس اس کا کیا ہے، مسیح کا آنا، اور مسیح کا آنا اور پھر دنیا کے لیے نجات کا باعث بن جانا، اور دنیا کے لیے نجات کے دروازوں کو کھول دینا، اور دنیا یقیناً المسیح کے کفارے کے وسیلہ سے
آج بھی وہ جو نجات دنیا نہیں دے سکتی، وہ نجات جو روپیہ پیسہ نہیں دے سکتا، وہ نجات جو آپ کی تپسیائیں اور بہت کچھ جو ہم بہت سے لوگ چیریٹیز کرتے ہیں، وہ سب کچھ کرتے رہ جائیں لیکن ہمیشہ کی زندگی وہ چیزیں نہیں دے سکتی۔ المسیح کے آنے کے وسیلہ سے اور ان کے ایمان لے آنے کے وسیلہ سے کہ وہی خدا کا برہ، وہی خدا کا بھیجا ہوا وسیلہ اس دنیا میں اسی لیے آیا کہ اس پر ایمان لا کے اپنے گناہوں کی معافی کو حاصل کر لینے کے بعد ہم ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ بھی بات ایک بڑی غلط لوگ سوچ رکھتے ہیں کہ جی کرسچنز کہتے ہیں کہ جی بس مسیح پہ ایمان لے آؤ، نہیں، پھر اس کی تعلیمات پہ چلنا اور ان تعلیمات کو اپنی زندگی میں رائج کرنا، جس کے لیے کلام بڑا واضح طور پہ کہتا ہے کہ ہمیں ہر طرح کی بدی سے، ہر طرح کی ناپاکی سے، ہر طرح کی ناراستی سے، ہر طرح کی چوری سے، آج دنیا کے لوگ اس طرف رشوتیں لیتے جاتے ہیں، دوسری طرف وہ کہتے ہیں جی ادھر سے یہ کھانے کھلا دو، وہ کر دو، وہ کرو، اور جو مرضی الٹے سیدھے کام کر لو، اور بس یہ ایک طرف نیکیاں ایک طرف وہ ڈال دو اعمال، اس کے وسیلہ سے نہیں ہے۔ آپ اس کے تعلق سے بھی ضرور تھوڑی سی بات پادری صاحب، مسیحیت کو بہت سے لوگوں نے بہت غلط انداز میں بیان کیا ہے، اور ایک غلطی جو اکثر کم از کم ہمارے پاکستان کے علماء کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ مسیحیت بطور مذہب کو یورپ اور مغرب بطور تہذیب کے ساتھ منسلک کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی دیکھیں، یہ اب جملہ اس طرح سے بنتا ہے کہ دیکھیں یہ امریکہ میں کیا ہو رہا ہے، یورپ میں کیا ہو رہا ہے، اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یورپ اور امریکہ میں اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ وہ مسیحیت کے ملک ہیں، حالانکہ مسیحیت بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتی، اور مسیحیت میں تو یہ لکھا گیا ہے، خداوند یسوع مسیح نے فرمایا کہ جو میرے پیچھے آنا چاہے وہ اپنی صلیب اٹھائے۔ صلیب اٹھانا جو ہے وہ اپنے آپ کو مصلوب کرنے کے مطابق ہے، یعنی کہ اپنی ان خواہشات، اپنے ان جذبات، اپنی ان باتوں اور خیالوں کو مصلوب کر دے۔ خداوند یسوع مسیح کے پیچھے چلنا آسان بات نہیں ہے، یہاں تک کہ خداوند یسوع مسیح نے خود فرمایا کہ جو مجھ سے زیادہ اپنے ماں باپ کو، اپنے بہن بھائیوں کو، کسی چیز کو بھی مجھ سے زیادہ پیار کرتا ہے، عزیز رکھتا ہے، وہ میرے قابل نہیں ہے۔ لہٰذا خداوند یسوع مسیح کی مہیا کی گئی نجات ہمارے لیے بالکل مفت ہے، لیکن ہمیں یہ بات ثابت کرنی پڑتی ہے کہ ہم اس کی نجات کے تحفے کو قبول کرتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ مسیحیت کی تاریخ خون سے رنگی ہے۔ سب سے پہلا مسیحی شہید استفنس، اور اس وقت سے لے کر آج تک سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، میرا خیال ہے کروڑوں لوگ ہیں جو خداوند یسوع مسیح کے نام پر ذبح ہوئے، شہید ہوئے، اور وہ اس لیے ہوئے کیونکہ انہوں نے خداوند یسوع مسیح کے مشن کو سمجھا اور قبول کیا، اس شخص کو سمجھا، اس خدا کو سمجھا جس نے کہا راہ، حق اور زندگی میں ہوں۔ پادری صاحب، دنیا میں کوئی اور شخصیت نہ ہوئی ہے، نہ ہے، نہ ہوگی جو یہ دعویٰ کر سکتی ہے کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں۔ بالکل، اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا اس جملے میں، یہ اس آیت کے اگلا ایسا کہتا ہے، میرے وسیلہ کے بغیر کوئی بھی باپ کے پاس یعنی خدا کے پاس نہیں جا سکتا، یعنی کہ کوئی اور وسیلہ نہیں ہے۔ بالکل جی، کوئی اور وسیلہ نہیں ہے، المسیح ہی وسیلہ ہے، اور المسیح کی جتنی بھی باتیں ہیں کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ وہ تحقیق کر کے لکھی گئی ہوئی ہیں۔ اگر لوکا کی انجیل کا پہلا باب دیکھ لیں، پہلی، دوسری، تیسری آیت دیکھ لیں، تو تیسری آیت میں لکھا ہے کہ سب باتوں کا سلسلہ شروع سے ٹھیک ٹھیک دریافت کر کے ان کو تیرے لیے ترتیب سے لکھوں۔ یہ لوکا کی انجیل کے جو مصنف پاک روح کی ہدایت سے لکھنے والے لوکا طبیب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں بڑے واضح طور پہ کہ ٹھیک ٹھیک دریافت کر کے، تو جو ٹھیک ٹھیک دریافت کر کے چیزیں لکھی گئی ہیں انہیں ہم آج اگر دوبارہ سے دریافت کرنے بیٹھ جائیں تو ہم نہیں کر سکتے۔ جی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب، میں صرف یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ بہت سے لوگ جو ہیں
وہ بائبل مقدس کو اور خاص طور پہ اناجیل کو اس طرح سے ڈسمس کر دیتے ہیں گویا یہ کوئی افسانوی یا خداوند یسوع مسیح کی زندگی بعد میں لکھی گئی کوئی کتاب ہے یا کوئی کتابچہ ہے جس میں دراصل یہ باتیں اس میں پہلی بات جو آپ نے ابھی فرمائی ہے میں اسی کو زور دے کے کہنا چاہتا ہوں. اس لیے آئے معزز تھیوفلس میں نے بھی مناسب جانا کہ سب باتوں کا سلسلہ شروع سے ٹھیک دریافت کر کے یعنی کہ تحقیق کر کے ٹھیک دریافت کرنے کا مطلب ہے تحقیق کر کے اور ان کے لیے ترتیب سے لکھوں ان دا رائٹ کرونالوجی. تو یہاں پہ دو چیزیں ہیں. ایک تو دس از ریسرچ. اس وقت یہ ریسرچ کی گئی ان کو دریافت کیا گیا پھر اس کو کرونالوجیکلی لکھا گیا اور ہم یہ بھی یقین رکھتے ہیں کہ یہ سب کچھ پاک روح کی ہدایت سے ہوا. سو دیر از ریسرچ دیر از کرونالوجی اینڈ ابو آل دس دیر از دا گریس اینڈ گائیڈنگ آف دا ہولی اسپرٹ. اس سے بڑا ڈاکیومنٹ کوئی نہیں ہو سکتا. اور پھر ڈاکٹر صاحب آپ نے بہت خوبصورت بات کی ہے. یقیناً یہ نہ کوئی افسانہ ہے نہ کوئی کہانی ہے بلکہ صدیوں سے پروفیسائڈ ہے. صدیوں سے خدا کے بڑے بڑے نبیوں کو جن کو دنیا اور ہر مذاہب مانتے ہیں کہ وہ بڑے نبی تھے ان کے وسیلہ سے خدا نے کلام کیا. اور پھر المسیح کا آنا جو ہے وہ واحد دنیا کی شخصیت ہے جن کی پیدائش بھی عجیب تھی, جن کی زندگی بھی عجیب تھی, جن کے معجزات بھی آج تک اگر کوئی کر کے دکھا دے سائنس میں پتہ نہیں دنیا نے کیا کیا کوششیں کر لی ہیں لیکن کیا وہ کسی مردے کو زندہ کر سکے ہیں؟ کیا وہ ہر طرح کی بیماریوں کا علاج کر سکیں؟ لکھا ہے کلام مقدس میں کہ جس طرح کا بھی کوئی بیمار آیا لکھا ہے اس نے سب کو اچھا کر دیا. ایک لفظ کے کہہ دینے سے طوفانوں کو روک دینے والا, آندھیوں کو روک دینے والا ایک المسیح ہی تھا. ہمیں تو ان باتوں پہ توجہ دینی ہے. یہ تاریخ آج پہلے ہے یا بعد میں ہے, ان کی پیدائش ہم سب جانتے ہیں کہ ہوئی. ان کی پیدائش ہوئی تو یہ بہت بڑا کام خدا کا پورا ہوا. اور آج بھی میں بڑے فخر سے باتیں کرتا ہوں. میں پاکستان میں بھی چیلنج کیا کرتا تھا. لوگ کہتے تھے کہ کیسے آپ پروو کریں گے. میں انہیں کہتا تھا کہ لے آؤ جس میں وہ بری روحیں ہوں بدروحیں ہوں, آپ جو مرضی پڑھتے رہو, میں دیکھوں گا کیا ہوتا ہے. اور میں جس لمحے یسوع کا لہو اس کے اوپر مانگوں گا آپ دیکھنا اس کی چیخیں نہیں نکلے گی, کیسے بدروحیں نہیں بھاگیں گی. آج بھی یسوع کے نام میں بدروحیں بھاگتی ہیں. برے جو لوگ تو کہتے ہیں کہ اچھے جنات اور برے جنات, کلام مقدس بالکل نہیں کہتا کہ یہ بری جنات ہے سر. یا تو یہاں پہ یہ جو فرشتوں کا بھی ذکر آیا ہے لکھا ہے کہ خدا کا فرشتہ. بار بار میں آج اس پہ بات کرنا چاہتا تھا کہ جہاں بھی ذکر ہے خدا کے فرشتے کا, کیونکہ دوسرے فرشتے بھی ہیں جو آسمان سے گرائے گئے تھے اور وہ آج ہر طرح کی بری باتیں الٹی باتیں کرتے ہیں اور غلط جو ہیں وہ کام ہوتے ہیں ان بری روحوں کے وسیلہ سے. اور وہ بری روحیں لوگ قبضہ میں کر کے چلے کاٹ کے پھر ان سے ایسے کام کرواتے ہیں. اس لیے ہم صرف ایک بات جانتے ہیں کہ جو خدا کا فرشتہ ہے وہ پاکیزگی کی علامت ہے. وہ خدا کی ایک وہ جو کیا کہنا چاہیے کہ پاکیزگی کو نہ صرف آگے بڑھانے کی علامت ہے بلکہ وہ ایک پاک پیغام لے کے آتا ہے. اور خدا کے فرشتے جو ہیں وہ لوگ ضرور جب کسی فرشتہ کو دیکھتے ہیں کہ ہلکا سا ڈر آتا ہے انہیں کہ یہ کون آ گیا, لیکن خدا کا فرشتہ جب بھی آیا جہاں بھی آیا اس نے ڈر اور خوف کو دور کیا, ختم کیا. اور اس نے حضرت مریم کو بھی کہا مت خوف نہ کر. اس کے بعد اس نے خوف نہیں کیا بلکہ اس سے بات چیت کی اس کے ساتھ. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ دوسروں پہ جن پہ فرشتے آئے وہ پتہ نہیں کون سے فرشتے تھے, وہ تو ڈر کے بھاگ گئے وہاں سے. اور یہ آج میں خاص طور پہ کہتا ہوں کہ آج ہمیں اس بات کو جاننا ہے. مسیح کا آنا نہ افسانہ تھا نہ کوئی کہانی تھی بلکہ ایک حقیقت ہے. آج دنیا میں ایسی افواہیں پھیلا دی گئی ہیں جیسے ہمارے میڈیا نے, ہمارے بھائی مبشر لقمان نے بھی ادھر سے پڑھ کے باتیں کر دی. لیکن میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ المسیح ہی دنیا کا واحد وہ کیا کہنا چاہیے امید ہے. دنیا کی واحد امید ہے, امن کی واحد امید ہے, سلامتی کی واحد امید ہے. اور وہ کہ لوگ کچھ بال یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ سیلیبریٹ کرنے کے تعلق سے, میں کہتا ہوں کہ ان کی پیدائش
کہ دن تو سب سے بڑی سیلیبریشن تو اتنی ہوئی، اتنی بڑی سیلیبریشن کہاں سے ہوگی کہ فرشتے آسمانوں سے اتر کے سیلیبریٹ کر رہے ہیں، عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح۔ تو یہ تو صلح اور سلامتی کا پیغام لے کے آنے والے کے لیے فرشتوں نے سیلیبریٹ کیا۔ مجوسی دور دور سے اس کو ستارہ دیکھ کر اس کے جو ہے پیچھے چلے، گڈریے جو ہیں وہ اس کے لیے جو ہیں وہ اس کو منانے کے لیے، اس کی سیلیبریٹ کرنے کے لیے گئے تھے، وہ اس کو اور کرنے کے لیے گئے تھے۔ تو آپ ضرور کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ ڈاکٹر صاحب میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں خداوند یسوع مسیح جب بھی پیدا ہوئے، 25 کو، 23 کو، 24 کو، چلے اس بات کو چھوڑتے ہیں، وہ پیدا ہوئے، اس بات سے تو تاریخ منکر نہیں ہے، اس بات سے تو عالم منکر نہیں ہے، فلسفہ منکر نہیں ہے، کوئی بھی منکر نہیں ہے، وہ پیدا ہوئے، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ زندہ ہے، اس بات سے بھی کوئی منکر نہیں ہے۔ جو پیدا ہوا اور جو زندہ ہے اس کا برتھ ڈے منانا جائز ہے، جو مر گیا ہے اس کی برسی مناؤ، اس کے برتھ ڈے منانے کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ خداوند یسوع مسیح زندہ ہے، ہم اس لیے اس کا برتھ ڈے مناتے ہیں۔ اور چونکہ جیسے آپ نے فرمایا پادری صاحب کہ جب وہ پیدا ہوئے تو فرشتوں نے ان کا برتھ ڈے منایا، ہم تو انسان گنہگار، ہم کیوں نہ منائیں؟ ہمیں منانا چاہیے۔ بالکل۔ اور آج ناظرین میں خاص طور پہ آپ سے بھی بات کروں گا، اپنے پاکستانی میڈیا سے بھی بات کروں گا۔ اتنی خوبصورت زندگی المسیح کی، اتنی خوبصورت تعلیم المسیح کی، اگر آپ ایک صرف متی کی انجیل اس کا 5واں باب اور اس پہاڑی واز کو ہی دنیا کو بتا دیں میڈیا والوں، تو دنیا بدل جائے گی۔ دنیا سے جو ہر طرح کی بدی ہے، ناپاکی ہے، ناراستی ہے، وہ چلی جائے گی۔ وہ پہاڑی واز آپ ایسے واقعات کو بتائیں، آپ ان باتوں کو جس کا فائدہ نہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ مسیح کی زندگی کے تعلق سے بتائیں، ان کے بڑے بڑے جو ان کی کیا کہنا چاہیے کارنامے تو میں نہیں کہوں گا، لیکن ان کے بڑے بڑے معجزات کو، ان کے کاموں کو جو ہے آپ وہ بیان کیجئے، تاکہ پتہ لگے دنیا کو کہ جس المسیح کا ذکر آپ کی کتاب میں ہے، آپ کے قرآن شریف میں ہے، وہ یقیناً واقعہ ہی ایک بڑی شخصیت جس کا نام 25 دفعہ آپ کی کتاب میں آیا، وہ کوئی چھوٹی شخصیت نہیں تھی، اور جس کو آپ کا کلام مقدس کہتا ہے کہ جب تک اس کو نہ مانے، اناجیل کو نہ مانے، آپ کا تو مذہب ہی پورا نہیں ہے۔ اس لیے آئیں مل کے اس المسیح کو جس نے دنیا کی خاطر اپنا آپ قربان کر دیا، اس کے لیے خوشی منائیں، شادمانی کریں اور اس کی باتوں کو بچائیں۔ ڈاکٹر صاحب اگلے حصے میں خاص طور پہ بات یہی کرنا چاہتا ہوں، ان کے آنے کا جو بڑا مقصد تھا المسیح کا، وہ دنیا کے لیے کامل اور کافی قربانی دے دینا تھا، کیونکہ خدا نے ازل سے ہی گناہوں کی معافی کے لیے، گناہوں کو مٹانے کے لیے قربانی ٹھہرائی تھی، اور جب کہ خدا نے یہ ٹھہرا دیا تھا تو یقیناً جو ہے مسیح کی قربانی بہت ضروری تھی۔ میں اس سے پہلے کہ آگے بڑھوں، میں اپنے سامعین سے اگر آپ کا کوئی سوال ہے، ناظرین اگر آپ کوئی بھی آپ کے ذہن میں سوال آتا ہے، آپ ضرور کال کیجئے، ہم آپ کی کال لیں گے جو آپ دیں گے، اور آپ کے اسکرین پہ نمبر آئیں گے، واٹس ایپ نمبر بھی آئے گا، آپ اگر میسج کرنا چاہیں تو آپ میسج بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کال نہیں کرنا چاہتے۔ اور ایمان کے سفر جو ہے اس کا پیج ہے، فیس بک پیج ایمان کے سفر کے نام سے، آپ اس کو بھی ضرور لائک کیجئے تاکہ یہ پروگرام آپ کو پھر جب آئیں تو آپ کو ریمائنڈرز ملتے رہیں۔ ڈاکٹر صاحب اب ہم بات کریں گے مسیح کے مین مقصد کے لیے۔ مسیح کا مین مقصد معجزات صرف لوگوں کو اس لیے دکھائے کہ وہ جانیں ان کی قدرت کو، دیکھیں ان کی قدرت کو، لیکن اصل مقصد ان کا تھا گناہوں کی معافی کے لیے کفارہ دے دینا۔ آپ اس تعلق سے ضرور بتائیں کہ کیا جو ہے گناہوں کی معافی کے کفارے کے لیے المسیح کا جو ہے قربان ہونا کیوں ضروری تھا؟ دیکھیں پادری صاحب، خدا کی ذات، خدائے مقدس یہوہ پاک خدا، وہ مقدس ہے، وہ پاک ہے، اور گناہ اس کی حضوری میں رہ نہیں سکتا۔ جب آدم اور حوا نے گناہ کر لیا
اور ان کی تمام نسل ان کے بعد گناہ گار ٹھہری، تو کوئی طریقہ نہیں تھا کہ وہ خدا کی حضوری میں دوبارہ جا سکتے سوائے اس کے کہ ان کے گناہ کا کفارہ دیا جاتا۔ اب یہ جو ہم پاکستان میں جسے ہمارے مسلمان بھائی سنت ابراہیمی کہتے ہیں، سنت ابراہیمی کیا ہے؟ سنت ابراہیمی یہی ہے کہ خدا نے ابراہیم کو چنا اور اس کو بتایا کہ گناہ کا کفارہ کس لیے ضروری ہے، اور کفارے کے بغیر آدمی اور خدا کا رابطہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ایک طرف پاک خدا ہے اور دوسری طرف ناپاک انسان ہے۔ اس ناپاکی کا، اس گناہ کا، اس بدی کا کفارہ دینا جو تھا یہ بہت ضروری تھا۔ اور آپ جب اور میں اور ہم سب جب پرانے عہد نامے کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کفارے کے لیے جو برا چنا جاتا تھا اس کے کچھ خواص ہوتے تھے۔ اس کو بے عیب برا ہونا چاہیے تھا، اور وہ نر برا ہوتا تھا، اور اس کو ایک خاص طریقے سے ایک خاص وقت پر ذبح کیا جاتا تھا، فسح کے وقت ذبح کیا جاتا تھا، اور فسح اس وقت سے شروع ہوئی جب برا قربان ہوا، جب بنی اسرائیل کو مصر سے نکالا گیا۔ تو ان ساری چیزوں کا مرکز جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں خداوند یسوع مسیح پہ آ کے ٹھہر جاتا ہے۔ فوکس اس وقت ہوتا ہے جب خداوند یسوع مسیح بطور برے کے قربان ہوئے، فسح کا وقت تھا، شام کی قربانی کا وقت تھا، نر تھا اور بے عیب تھا، وہ پاکیزہ تھا۔ بائبل مقدس میں ان تمام چیزوں پہ گواہیاں ہیں۔ بالکل، آپ ڈاکٹر صاحب اس کو بائبل مقدس میں ابھی اس کو میں چند آیات آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن اگر آپ دیکھیں دنیا کی سب سے بڑی جو مانی ہوئی انسائکلوپیڈیا بریٹینیکا کے جو آتھرز ہیں انہوں نے آج سے 1000 تقریباً 1000 سال پہلے ایک پوری کتاب لکھی ہے اس کے اوپر، اور انہوں نے لکھا ہے اس میں انگلش میں جو ورڈ لکھے ہوئے تھا، دا موسٹ فیمس وکٹم آف کروسیفکشن واز جیسس کرائسٹ۔ دا موسٹ فیمس، مطلب وہ اس بات کو اس کتاب میں پروو کرتے ہیں۔ اس کتاب کا نام ہے کروسیفکشن کیپٹل پنشمنٹ، اور یہ میٹروپولیٹن میوزیم آف آرٹ نیو یارک میں اس کے مسودے موجود ہیں، اس کی کاپیاں موجود ہیں، اور اس کو بازار سے بھی یہ مل سکتی ہیں۔ یہ دیکھیں کہ ہسٹری دان جو ہیں بڑے بڑے وہ اس بات کو لکھتے ہیں، شواہد پیش کرتے ہیں، اور بعض کو کہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے بعض جو دوست ہیں وہ کہہ دیتے ہیں جی کہ ہماری کتاب جو اناجیل ہے بدل گئی یا دوسری بدل گئی۔ اگر آپ ان کو بدلا ہوا تصور کرتے ہیں تو کیا ہسٹری دان بھی بدل گئے؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ کتاب تو زندگیوں کو بدل دیتی ہے۔ یہ کتاب مقدس کو کوئی نہیں بدل سکتا۔ خدا کے کلام کو میں ہمیشہ کہتا ہوں وہ خدا کا کلام ہی کیا جس کو انسان بدل دے، جن کو انسان بدل دے، انسان بدل ہی نہیں سکتا۔ تو یہاں پہ بڑے واضح طور پہ یہ جو شواہد موجود ہیں، آپ اس کے تعلق سے کہیے، پھر ہم پروگرام میں آگے بڑھیں۔ پادری صاحب، یہ جو بعض لوگ کہتے ہیں نا جی کہ خداوند یسوع مسیح کو صلیب دیا گیا لیکن اس کے بعد وہ زندہ بچ گئے، میں ان کو یہ بڑی ریسرچ کر کے لکھا جاتا ہے، نیشنل جیوگرافک بہت ہی فیمس، انہوں نے ایک خاص ایڈیشن شائع کیا تھا دسمبر 2017 میں، دا ریئل جیزس، اور اس میں انہوں نے جو آرکیالوجی کے وقت سے، آرکیالوجی کی مدد سے، علم آثار قدیمہ کی مدد سے یہ بات ثابت کی ہے کہ جہاں پہ خداوند یسوع مسیح کی مصلوبیت ہوئی بائبل مقدس کے مطابق، وہاں پر ایسے اسکیلیٹنز ملے ہیں جہاں پر لوگوں کے پاؤں، ہڈیاں، کلکینیس بون، وہ جو ہوتے وہاں پہ کیل ٹھونکے ہوئے تھے۔ اور یہ آثار قدیمہ نے، دیکھیں لوگ کہتے ہیں جی ہم نے لکھ دیا،
اب ہم نے کتابیں بدل دی. فرض کرو وہ کہتے ہیں ہم نے آثار قدیمہ میں جا کے لوگوں کو مصلوب ہوتے ہوئے تو نہیں دفنایا. ڈاکٹر صاحب یہ میں رات اگل رہی ہے یہ چیزیں. 11-12 بجے کا وقت تھا, میں رات یہ ساری جو آپ بتا رہے ہیں میں اس کو پڑھ رہا تھا, اس کو ڈگ آؤٹ کر رہا تھا سارا, اور یقیناً انہوں نے بتایا ہے کہ اس دور کے وہ سارے جو آثار قدیمہ میں اور وہ ہڈیاں اور وہ سارا کچھ ملا جن میں وہ کیلوں کے نشان بھی تھے, میخیں لگی ہوئی ہیں. بالکل اس میں بڑے واضح طور پہ میں کیونکہ انجیل کی بات نہ کرنا صرف ان لوگوں کی وجہ سے جو کہتے ہیں, کیونکہ شیطان کا تو کام ہی یہی ہے بالکل کہ وہ شروع سے ہی جو ہے وہ شک ڈالتا ہے اور پھر لوگوں کو گمراہ کرتا ہے. جی متی کی انجیل اس کا 27واں باب اور اس کی 26ویں آیت, جی یہ آپ دیکھ لیے. اس کے بعد ہم ایک اور آیت پڑھیں گے. لکھا ہے کہ یہ 3-4 آیات بڑا کلیئر کر دیتی ہیں ساری مسیح کی کروسیفکشن کو. اس نے لکھا ہے کہ 26ویں آیت متی کی انجیل, متی رسول کی معرفت, اس نے برابا کو ان کی خاطر چھوڑ دیا اور یسوع کو کوڑے لگوا کر ان کے حوالہ کیا کہ مصلوب ہو. یہ حاکم اس وقت جو تھا, حاکم وقت جو تھا, یہ اس کی طرف سے لکھا گیا ہے. اور لوکا کی انجیل اس کا 23 باب اس کی 33ویں آیت کہتی ہے, اور جب وہ جگہ پہنچے جسے کھوپڑی کہتے ہیں تو وہاں اسے مصلوب کیا. یہ دیکھیں یہ ایک انجیل پہلے بیان کر رہی ہے متی کی انجیل, اب یہ دوسری انجیل لوکا کی معرفت انجیل ہے. اور پھر متی کی اگر دوبارہ ہم اس پہ چلے جائیں 27واں باب اور 54 آیت میں, پس صوبے دار اور اس کے ساتھی جو یسوع مسیح پہ نگاہ بانی کرتے تھے, دیکھیں وہاں باقاعدہ نگاہ بانی ہو رہی تھی, بالکل پیرا لگا ہوا تھا, بچال اور تمام ماجرا دیکھ کر بہت ڈر گئے اور کہنے لگے کہ بے شک یہ خدا کا بیٹا تھا. وہ ماننے لگے, کہنے لگے انہوں نے جب دیکھا, کیونکہ لکھا ہے کہ پوری اس وقت عالم میں اندھیرا چھا گیا تھا. جب مسیح نے اپنی جان دی ہے پورا عالم میں اندھیرا چھا گیا, خوب اندھیرا چھا گیا تھا. اور آخری آیت میں بتانا چاہتا ہوں آپ کے لیے, اپنے سامعین کے لیے, سب کے لیے, یوحنا کی انجیل, تیسری انجیل جو ہے وہ کہتی ہے 19واں باب اور اس کی 30ویں آیت کہتی ہے, پس جب یسوع نے وہ سرکہ پیا تو کہا تمام ہوا, اور سر جھکا کر جان دے دی. جی بالکل. تینوں اناجیل میں اور چوتھی اناجیل میں بھی لکھا ہوا ہے, کلیئر کٹ ہر چیز لکھی ہوئی ہے. اب جو مرضی کہ ابلیس کا تو کام ہی جھوٹ اور شک پھیلانا ہے. آپ ضرور اس کے تعلق سے کہیں. میں پادری صاحب صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ ایسی لغو باتیں کرتے ہیں, بے معنی باتیں کرتے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے روم کی تاریخ نہیں پڑھی. روم کی تاریخ, روم کے مظالم دنیا میں مشہور تھے, نیرو انہی میں سے تھا. روم کے تاریخی مظالم تھے, اور جب رومن پکڑ کے کسی کو دوپہر کے وقت صلیب پر ٹانگتے تھے تو اسے زندہ بچنے کے لیے نہیں ٹانگتے تھے, اور جب اس کو کوڑے مروائے جاتے تھے اور برہنہ کر کے سامنے لٹکایا جاتا تھا تاکہ پوری دنیا کے لیے دیکھیں. ان پر ایک الزام یہ بھی تھا کہ یہ اپنے آپ کو یہودیوں کا بادشاہ کہتا ہے. حالانکہ وہ کہتے تھے یہ محکوم قوم ہے, کون ان میں سے ہمارے سامنے بادشاہ بن کے آئے گا. تو جو بھی شخص روم کی تاریخ ایک بار پڑھ لیتا ہے وہ سمجھ جاتا ہے کہ ان کے مظالم میں پھنسا ہوا شخص زندہ نہیں بچ سکتا. ایک موٹی سی مثال ایسے جیسے ابھی آئسس تھا. اگر ہم کہیں گے جی آئسس نے وہ بندہ ڈالا اس کو جلانے کے لیے اور وہ نکل کے بھاگ گیا, یا وہ بعد میں وہ زندہ بچ گیا, کیسے بچ گیا؟ ان کے مظالم مشہور تھے اور وہ اسی طرح سے اپنی لوگوں کو محکوم کر کے رکھتے تھے. ڈاکٹر صاحب صرف یہ رومی ہی نہیں تھے, ان دنوں میں جو اور بڑی بڑی حکومتیں تھیں, فارسی جو تھی, فارس کی حکومت تھی, اور چند دوسری حکومتیں جو تھی, یہ انہوں نے خاص ہتھیار تھا ان کا عبرت کا نشان بنانے کے لیے تاکہ کوئی دوسرا نہ کرے. اور اب اپنے بات کی ہسٹری کی, اب ہم تھوڑی دیر کے لیے, وقت تھوڑا ہے, ہم ہسٹری کی طرف چلے جاتے ہیں. اب اگر آپ جوئش ہسٹری اٹھا کے دیکھیں تو یہ جوئش ہسٹری کے میں نے الفاظ اردو میں ٹرانسلیٹ کیے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ المسیح واقعی ایک شخص تھا جس نے اپنے آپ کو مسیح کلیم کیا, اور ایسا ایک کردار جو تھا جس کو جو اس وقت کی رومی حکومت تھی, یہ یہودی ہسٹری کہتی ہے, اس نے تشدد کا نشانہ بنایا. اور اس کا جو بیان وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ اس وقت کے گورنر, رومی گورنر جو تھے پینتوس پلاطوس نے اس سے مروا دیا,
اور اس پر بے انتہا تشدد کروا کے اسے مروایا اور پھر صلیب پہ لٹکا کر موت دی. یہ رومی جو جوئش ہسٹری ہے وہ کہہ رہی ہے. اب ہسٹری بھی کیا بدل دی ہم نے؟ کیا ہسٹری والوں کو بھی ہم نے پیسے دے دیے کہ بھئی اب کر دو؟ ہاں، یہ ہمارے جو اینکر ہیں نا، ان کے لیے تو پروو ہو چکا ہوا ہے کہ یہ پیسے لے لے کے کرتے ہیں پروگرام. بہت سے اسکینڈل مشہور ہوئے. آج یہ میڈیا کے لوگ جو بات کرتے ہیں ان کے لیے تو کئی دفعہ یہ پروو ہو چکی ہیں. اور پھر ان کے پیچھے اس طرح کی باتوں کے پیچھے ویسے ہی ایک یہودی لابی اور وہ جو مسیانک لابی وہ بھی پیسے دے دے کے کام کروا رہے ہیں. پتہ نہیں، نہ جانے یہ کام بھی اسی طرح ہی ہوا. لیکن یہ جو تاریخ ہے وہ بتا رہی ہے، اور یہودی تاریخ بتاتی ہے کہ رومی حکمرانوں نے المسیح کو صلیب پہ لٹکا کر مارا. لیکن کچھ یہودی بھی، وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ کچھ یہودی بھی جو اعلیٰ عہدوں پہ فائز تھے، وہاں پہ لکھا ہوا ہے، وہ بھی اپنے عہدوں کو بچانے کے لیے انہوں نے اس کا ساتھ دیا. اور پھر انہوں نے یہاں تک وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ اور عام آدمیوں کو انہوں نے ساتھ ملایا، رشوت دے کے ساتھ ملایا، تاکہ وہ اس وقت کے گورنر کے اوپر پریشر ڈالنے کے لیے وہ نعرے لگوائے. ڈاکٹر صاحب، ان باتوں سے ایسے لگتا ہے جیسے یہ باتیں، یہ ان میں صداقت ہے. کیونکہ پاکستان میں بھی آپ دیکھیں آج کل کیا ہو رہا ہے، نعرے لگوانے ہوتے ہیں کسی کے خلاف تو وہ جو سڑکوں پر مزدور ہیں انہیں کام نہیں ملتا، ان کو ہزار روپیہ لے کے وہ لے جاتے ہیں. بلکہ ایک ڈاکیومنٹری بھی آئی تھی ریسنٹلی کہ پاکستان میں جب یہ سیاسی جلسے ہوتے ہیں تو اتنے لوگ کہاں سے جمع ہو جاتے ہیں، تو بہت لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ کس جلسے میں. کہنے کا مقصد یہ ہے، بکاؤ مال جو تھا وہ آج بھی ہے. بکاؤ مال خداوند یسوع مسیح کے زمانے میں 2020 سال پہلے بھی تھا. ڈاکٹر صاحب، یہ جن دنوں دھرنے، پچھلا ایک بہت مشہور دھرنا کچھ سال پہلے رکھا گیا، میں اس چیز کا شاہد ہوں، میرا آفس وہاں پہ ہے اور وہاں پہ میں تھا ان دنوں میں. تو وہاں پہ وہ جو میٹرو بن رہی تھی، ان بیچاروں کو مزدور ملنے مشکل ہو گیا. جو مزدور وہاں کام کر رہے تھے، ٹھیکیدار اس کو 400-500 دیتا تھا اور سارا دن مزدوری بھی لیتا تھا، تو وہ وہاں سے ان کو زیادہ پیسے مل جاتے تھے اور کھانا بھی ملتا اور بیٹھنا ہی ہوتا تھا. بات ہم کر رہے ہیں المسیح کے کفارے کی، بات ہم کر رہے ہیں المسیح کے اس دنیا میں آنے کی، اور بات ہم کر رہے ہیں اس کی کفارہ یقیناً دنیا کے لیے تھا، تمام دنیا کے لیے تھا. آج میں بات بڑے فخر سے کہنا چاہتا ہوں کہ المسیح جو ہے وہ کسی ایک مذہب، رنگ، نسل کے لیے نہیں آئے. ان کا جو ہے وہ یونیورسل، انٹرنیشنلی ہر ایک شخص کے لیے ہے. اور آج جو بھی اس بات کو قبول کر لے گا، پرابلم یہ ہے کہ جو شخص جس مذہب میں پیدا ہو جاتا ہے یا وہ جس جگہ رہ رہا ہوتا ہے، اس کو فکر یہ پڑ جاتی ہے کہ اب میں کیسے یہاں رہوں گا، میں کیسے جو ہے یہ اپنے لوگوں میں، اپنے عزیزوں میں سروائیو کروں گا. کیونکہ ہمارا معاشرہ تو بہت ہی، آپ کو پتہ ہے پاکستان میں تو ذرا سا ایک افواہ اڑتی ہے کہ جی ایک جو کاغذ جو ہے کسی سپارے کا یا قرآن شریف کا جلا دیا یا ادھر سے ادھر کر دیا گیا ہے تو بستیاں جلا دی جاتی ہیں، لوگ جلا دیے جاتے ہیں. میں نے وہ جگہ جا کے دیکھی ہیں، میں نے ان لوگوں کی مدد بھی کی ہے اور جا کے ان کو پھر سنبھالا بھی ہے. آج دنیا دیکھ رہی ہے کہ ان کو کیسے ان چیزوں سے نجات ملے. تو نجات ایک ہی وسیلہ سے ہے، اور وہ ہے المسیح، یسوع المسیح، جس کی آمد پہ فرشتوں نے سب سے بڑی سیلیبریشن کی. ہم نے پہلے سے بات کی مسیح کے پیدائش کی سیلیبریشن. میں کہتا ہوں سب سے بڑی سیلیبریشن تو ہوئی ہی مسیح کے پیدا ہونے پہ تھی، جب فرشتوں نے آسمان سے اتر پہ گیت گائے اور ان کے لیے امن اور سلامتی کا پیغام لانے کے لیے کہا. آپ ضرور. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں، اور کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم کرسمس پر سیلیبریشن نہ کریں یا ہمیں نہیں منانا چاہیے کیونکہ ہمیں اس کی ایگزیکٹ ڈیٹ کا نہیں پتہ، تو صرف میرا خیال یہ ہے اور میری بات ان لوگوں کے ساتھ یہ ہے کہ جب ہم ایسا کرتے ہیں تو ہم خداوند یسوع مسیح پر کوئی احسان نہیں کرتے. وہ ہماری پرستش یا سیلیبریشن کا اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ ہماری خوشی کا اظہار ہے. اگر کوئی شخص میرے لیے کوئی بڑا کام کرتا ہے، میری جان بچا دیتا ہے،
اور مجھے ہلاکت سے بچا لیتا ہے، تو اس کی اس دنیا میں آنے کی خوشی، یہ میرا ایک جذباتی رسپانس ہے اور یہ ایک نیچرل چیز ہے، لہٰذا اس کے اوپر قدغن لگانی جو ہے یہ بھی فضول بات ہے۔ ہم جیسے آپ نے 2-3 بار فرمایا کہ جب فرشتوں نے ان کے آنے پر سیلیبریشن کی تو ہم تو انسان میں سوری آپ کی بات کو کٹ کر رہا ہوں، میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر میری زندگی میں وہ ہمیشہ کی زندگی حاصل نہیں کر سکتا تھا اپنے کاموں کے وسیلہ سے، اپنے اعمال کے وسیلہ سے، تو آج اگر یسوع مسیح پہ ایمان لے آنے سے اور اس کے کفارے کو قبول کر کے توبہ کر کے اس کے پاس آ جانے سے میرے اندر یہ تسلی اور یہ اطمینان ہے کہ اس نے میرے لیے اتنا بڑا کام کر دیا کہ وہ اگر کفارہ نہ دیتا، اگر المسیح کفارہ نہ دیتے، اگر وہ صلیب پہ قربان نہ ہوتے تو پھر میں کہاں جاتا۔ دنیا آج جو بہت سے کروڑوں لوگ جو اس پہ یقین رکھتے ہیں، اربوں لوگ اس پہ، سب سے بڑا مذہب کرسچینٹی اس پہ یقین جب رکھتے ہیں کہ بھئی وہ واقعہ ہی دنیا کا نجات دہندہ اس دنیا میں آیا، تو یقیناً وہی ایک کفارہ دے سکتا تھا جس نے دنیا کی خاطر دے دیا۔ آج میں شکر گزار ہوں کہ مجھے ہر سال برے اور بچڑے قربان نہیں کرنے پڑتے، بالکل، ورنہ تو دنیا بیچاری مر جاتی ہے۔ کئی تو زیادہ تر دنیا تو دے ہی نہیں پاتی، جو کرتے بھی ہیں قربانی وہ تو زیادہ تر دے ہی نہیں پاتے، اور جو دے رہے ہوتے ہیں وہ بھی میں دیکھتا ہوں کہ رشوتوں کی کمائیوں سے دے رہے ہوتے ہیں قربانیاں۔ کفارہ پھر بھی نہیں ہے، نجات پھر بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ غلط طریقے سے وہ قربانی کر رہے ہیں۔ تو آج میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی ضروری ہے المسیح کو جاننا، اس کو پہچاننا اور اس کو قبول کرنا۔ آخری لمحات ہیں، آپ کیا کہیں گے؟ قاضی صاحب، آخری لمحات میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح کی ذات اقدس اتنی بڑی ذات ہے کہ وہ بیت لحم میں پیدا ہوئے اور یروشلم میں ان کی موت ہوئی، صلیب دیا گیا، کفارہ ہوا۔ یہ تقریباً 8-9 میل 10 میل کا فاصلہ ہے۔ اسی چھوٹے سے علاقے میں وہ گھومتے پھرتے رہے، اسی چھوٹے سے علاقے میں انہوں نے معجزات کیے، لوگوں کو آسمان کی بادشاہی کی خوشخبری دی، اور وہ چھوٹا سا علاقہ جو ہے وہاں سے جو موومنٹ چلی، جو تحریک چلی، وہ پوری عالمگیر اس لیے بن گئی، اس لیے نہیں کیونکہ اس میں بہت زیادہ ٹیکنالوجی تھی، اس میں بہت زیادہ واٹس ایپ تھے، یہ تھا وہ تھا، نہیں، وہ پیغام خداوندی تھا۔ خداوند یسوع مسیح کی ذات اقدس، چونکہ زمین اور دنیا کو بنانے والا وہ تھا، جب وہ آیا تو یہ ہو نہیں سکتا تھا کہ اس کی ذات اقدس کا عکس اور اس کا جو پرتو ہے وہ پوری دنیا پر نہ پھیلتا۔ اور میرے لیے بھی جیسے آپ نے فرمایا، یہ بڑی فخر کی بات ہے کہ میں گناہ گار ہونے کے باوجود بھی اس تسلی اور تشفی اور اطمینان میں رہتا ہوں کہ آئی ایم سیوڈ بیکاز آف دی بلڈ آف لارڈ جیسس کرائسٹ۔ میں معافی زدہ ہوں اس لیے کیونکہ خداوند یسوع مسیح کا خون میرے لیے اور تمام ان لوگوں کے لیے جو اسے قبول کرتے ہیں کافی ہے۔ آمین۔ تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر انجیلی، آپ کے لیے ہم خدا کے شکر گزار ہیں۔ اور ناظرین، اور خاص طور پہ میرے پاکستانی میڈیا کے بھائیوں بہنوں عزیزوں، ہم نے بات کی مسیح کی پیدائش کے تعلق سے، آپ نے بات کی، لیکن اب آپ کے پاس ایک موقع اگلے دنوں میں آ رہا ہے، خاص طور پہ میرے بھائی مبشر لقمان، آپ کے لیے بھی مسیح کے کفارے کی عید قیامت المسیح، جس کو ہمارے بہت سے بھائی ایسٹر بھی کہتے ہیں، وہ چند مہینے بعد منایا جائے گا۔ کیا ہی اچھا ہوگا کہ اگر آپ اس بڑے کامل اور کافی قربانی اور کفارے کی بات کریں، دنیا تک اس خوشخبری کو بھی پہنچائیں کہ آپ کے لیے کفارہ دیا جا چکا ہے، آپ کے لیے ہمیشہ کی زندگی کا انتظام کیا جا چکا ہے۔ کیا آپ اس ہمیشہ کی زندگی کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں؟ اس بڑے پیغام کو جو صلیب کا پیغام ہے آپ دنیا تک پہنچائیں، آپ دنیا کو بتائیں کہ کس لیے اور کیوں صلیب پہ المسیح قربان ہوئے، تو یقیناً آپ کے وسیلہ سے بھی بہت سی جانیں جب بچیں گی۔ تو خدا کا کلام کہتا ہے کہ جن کے وسیلہ سے بہت سے لوگ روشن ہو گئے، بچ گئے، وہ بھی ہم خداوند کے حضور سے برکت پر برکت پائیں گے،
خداوند آپ کو بھی برکت دینا چاہتا ہے، خداوند آپ کو بھی میرے عزیز میڈیا والوں برکت دینا چاہتا ہے۔ آئیں اور اس بڑی برکت کو دنیا تک پہنچائیں جو المسیح کے کفارے کے وسیلہ سے دنیا کو مل گئی۔ آئیے خداوند کے کلام کے مطابق آگے بڑھیں اور اس کی برکت تو دنیا تک پہنچائیں۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو اور خداوند آپ کو برکت دے، آمین۔